अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज छठे पारे के ख़ुलासे की हम इब्तिदा कर रहे हैं और छठे पारे की पहली ही आयत में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि बदगोई पर ज़ुबान खोली जाए, इल्ला ये कि वो कोई मज़लूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है और ख़ूब जानने वाला है। तो देखिए इस पारे की इस पहली आयत में ही कुरान की जो अखलाकियात हैं वो उसकी तालीम दी गई है। यानी ये उस वक्त का ज़िक्र है कि जब यहूदी, मुनाफिक, मुशरिक हर तरफ से वो मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वो तरीक़े इख्तियार कर रहे थे जो गलत थे, तो उसके मुकाबले में मुसलमानों को गुस्सा लाज़मन आना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मौके पर उनको ये मना कर दिया कि वो ऐसा न करें। अगर वो बदगोई करें तो फिर ये ज़ुबान न खोलें, बल्कि आला ज़रफ़ी का और वसी ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें। ख़ुद अल्लाह ताला ने देखिए कि ये चाहता है कि उनको तालीम दे कि अल्लाह का अखलाक क्या है। उसके करीब तर होना चाहते हो तो वो भी तो इसी तरह है कि उसके जो न मानने वाले हैं या उसके ख़िलाफ़ बातें करने वाले हैं वो उनको फिर भी रिज़्क़ देता चला जाता है। तो देखिए कि ये अखलाकी तालीम है जो कुरान ने दी है। और इसके बाद यहाँ अहले किताब ने एक सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर डाला, और वो ये है कि आप जनाब कोई किताब लिखी लिखाई आसमान से ले आएँ और फिर उसके ऊपर हमें जिसको भी दिया जाए उसका नाम भी लिखा हुआ हो। तो अल्लाह ताला ने उसका ये जवाब दिया है कि ये बातें तो ये पहले कर चुके हैं। साइका इसीलिए आया था और इन्होंने बछड़े की और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अल्लाह ने फिर भी इनको माफ़ कर दिया था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ईसाइयों की नाफरमानियों और यहूद व नसारा दोनों की नाफरमानियों की जो है एक फ़हरिस्त दी है, और उसमें ये बात की है कि इन्होंने हज़रत मरियम पर तोहमत लगाई और बहतान, जबकि 30 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इन्होंने ज़नाकारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया था। जब 30 साल में उनको नबूवत मिली तो उन्होंने इनकी बुराइयों को टोकना शुरू किया, तो फिर ये भी वो भी नाउज़ बिल्लाह वल्द ज़ना बन गए उनके नज़दीक, और मरियम जो हैं वो ज़ानिया बन गई। तो ये उनका किरदार है, करैक्टर है। और इसके बाद यहीं तक वो नहीं रहे, बल्कि उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कत्ल कर दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। उनके नज़दीक तो वो किया, लेकिन कुरान ने यहाँ बिल्कुल सरीह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यकीनी तौर पर उन्होंने ना कत्ल किया ना उनको सूली चढ़ाया, बल्कि उनको आसमानों पर उठा लिया गया। और इसके बाद यहूदियों के गुनाहों की एक फ़हरिस्त दी गई है कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं, खाते हैं, लोगों के अम्वाल जो हैं वो नाहक तरीके से खाते हैं। अजीब अजीब तरीके हैं उनके पास। आपकी तरफ वही जो है वो की गई है, इसी तरह जैसे कि आपसे पहले लोगों की तरफ, पहले अम्बिया की तरफ उसमें नाम बताए हैं, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और दूसरे अम्बिया के नाम बताए हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि कुछ के नाम हमने आपको नहीं बताया, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस गुफ्तगू का ज़िक्र किया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई है, और वो जो आयत है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, ये जो अंदाज़ है देखिए ये ग्रामर का कि मफ़ूल मुतलक के अंदर एक कल्लमा, ये कलाम करना होता है, तकलीम दोबारा उसका मस्तर आ गया है। ऐसा हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो बड़ी ताकीद के साथ और बड़ी, देखिए ये मफ़ूल मुतलक में यूँ मिसाल है कि शरिबतुल लबना शुरबन, मैंने दूध खूब पिया। तो यहाँ भी है कि अल्लाह ताला का जो अंदाज़, वैसे तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो हैं वो बात करते हैं, अपने अम्बिया के ऊपर वही नाजिल होती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत ये है कि अल्लाह ने जिस तरह के दो आपस में बात करते हैं, इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये बात का अंदाज़ है अल्लाह ताला का। इसके बाद ये बात की गई है कि अहले किताब जो हैं दीन के अंदर गुलूव करते हैं। ईसाइयों ने जो गुलूव किया है वो ये है कि अक़ीदत और मोहब्बत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इस हद तक बढ़ गए कि उनको खुदा बना डाला।
اور یہودیوں نے یہ غلو کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کو بالکل ان کے مقام کا انکار کر دیا اور مخالفت میں حد سے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد وہ آخری آیت ہے کہ جس میں آیت الکلالہ کہتے ہیں، کلالہ کا مطلب ہے لا ولد، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن یہ ہے تو میراث کا، یہ اصل میں سورہ نساء کی جو ہے یہاں تکمیل کی گئی ہے۔ اور یہاں کہ اگر کوئی ایسا ہو تو پھر وہ کیا۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، ٹھیک ہے۔ مائدہ جو ہے یہ سورہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور ایک ایسا ماحول مسلمانوں کو مل گیا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے اہل کتاب نے اس وقت یہ کہا، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں۔ المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ انہوں نے کہا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تیرا رب یہ اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان اتارے جس میں کھانے ہی کھانے ہوں؟ تو یہ عجیب قسم کے یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی خاص طور پہ یہ سوالات کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کے اندر جو ہے یہ بھی سورہ جو ہے مدنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے دراصل مسلمانوں کے لیے احکام جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ سفر کے حج کے جو آداب ہیں وہ سکھائے گئے ہیں، اور سفر حج کے آداب کے اندر جو ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کیا جائے، اور زائرین کعبہ، کیونکہ مسلمان اس وقت اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ وہ طاقتور ہو رہے تھے، اور نئی اپنی اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو کافی انہوں نے بڑھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ہے کہ نہیں، خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ جا رہے ہوں تو ان کو جو ہے زائرین کو عدم تعرض کیا جائے، ان کو نہ روکا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست دی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ تم کھا پی سکتے ہو، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ پھر اس کے اندر وضو اور غسل اور تیمم کے جو ہیں وہ مسائل ان کا ذکر کیا گیا ہے، طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو اور وضو جو ہے وہ کرنا ہو، اور پانی نہ ہو تیمم کیسے کیا جائے۔ پھر وہ قوانین جو حدود کی حیثیت رکھتے ہیں، حدود اللہ کی، چوری کی سزا کیا ہے وہ بھی اس وقت، بغاوت اور فساد فی الارض کی سزا کیا ہے اس کی بھی تکمیل کی گئی، اور پھر شراب اور جوا حرام قرار دے دیا گیا۔ قسم توڑنے کا انسان قسم اٹھا بیٹھتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ توڑنے کا کفارہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہ گواہی یعنی قانون شہادت جو ہے اس کی دفعات جو ہیں وہ مزید نازل کر دی گئی ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اب اقتدار جو ہے، بیلنس آف پاور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیشہ قومیں جو ہیں جب ان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو پھر وہ جو ہیں اپنے اس طاقت کی بنیاد پہ ایسے غلط کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہوتے۔ یہ اب نئے بننے والے حکمران تھے، اور طاقت کا نشہ جو ہے قوموں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ نصیحت بار بار یہاں کی گئی ہے کہ تم اس اقتدار کی طاقت کے نشے میں ایسا نہ کرنا۔ مظلومیت کا دور تو اب مسلمانوں کا ختم ہو رہا تھا، اب طاقت ان کے پاس تھی، لیکن ایک نئی سخت آزمائش سے یہ دوچار ہو گئے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسانوں پر آزمائشیں آتی ہیں اور مظلومیت کا دور ہوتا ہے تو اس کو تو قومیں بھگت لیتی ہیں، لیکن جب طاقت ہاتھ میں آتی ہے تو یہ آزمائش، اس میں سے نکلنا، سرخرو ہونا بہت بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا جب وہ دمشق کے محاذ پر جہاد میں مصروف تھے کہ وہ دور جو مکہ کا تھا وہ کیسا تھا اور آج کیسا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا تھا، کہا کہ اللہ کی قسم، جو ماحول، جو مزہ مکہ میں آتا تھا وہ اب یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ حکمران بن چکے تھے۔ تو بڑی آزمائش تھی، یہاں بار بار عدل قائم رکھنے کی بات کی گئی ہے کہ عدل جو ہے اس کو جو رکھا جائے، اور عدل، نظام عدل کی بنیاد پر ہی نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں سے کی گئی ہے کہ تم ان اہل کتاب سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو کس طرح پامال کیا، اور تم نہ کرنا۔ یہود و نصارہ کی طرح جو ہے یہ پامالیاں جو انہوں نے کی، اللہ اور ان کے رسولوں کو قتل کیا، اور نافرمانی اور ڈھٹائی کی حد تک چلے گئے، تو تم ایسا نہ کرنا۔ اگر تم کرو گے تو پھر تاریخ جو ہے وہ پھر رزلٹ وہی نکلنے والا ہے۔ تاریخ اگر تم دہراؤ گے تو رزلٹ بھی وہی نکلے گا۔
اس کے بعد ان کو کہا گیا ہے اور خاص طور پہ کہا گیا کہ اپنے فیصلوں کے اندر اس وقت طاقت تمہارے پاس ہے، تم اب ایک سٹیٹ بنا چکے ہو اور اب جو ہے سارا جزیرۃ العرب تمہارا سرنگوں ہو گیا ہے، تو اب تمہیں یہ چاہیے کہ فیصلے جو بھی کرو وہ کتاب و سنت کے مطابق کرو اور منافقت سے ہر جگہ پر جو ہے وہ اجتناب کرو۔ منافقت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اس کے بعد یہود اور نصارہ کو بھی، یہودیوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے اس صورت کے اندر، اور عیسائیوں کو بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ خیبر کے بعد چونکہ یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا تھا اور ان کی جو وہ بستیاں جو خیبر کے ارد گرد باقی کچھ بچی کھچی رہ گئی تھیں، بس ان کا اس وقت جو ہے حال بہت ہی خراب تھا، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے تم اب ماتحت کی حیثیت کو تسلیم کر لو، اب تمہاری طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب زیر نگیں ہی رہنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے کہ تم جو ہے اپنی ان گمراہیوں کو چھوڑو اور یہ جو نیا نبی ہے، یہ جو نئی کتاب آئی ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس کی ہدایات تمہارے لیے تمہیں کامیابیوں سے دوچار کر دیں گی۔ اس کے بعد عیسائیوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے اور عیسائیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو عقائد ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے اوپر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو بھی تم خدا بنا بیٹھے ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو اپنے جو عقائد ہیں ان کو کہا گیا کہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ ہمارے نبی اور یہ کتاب کے اندر جو نئی چیز آئی ہے اس کو اپناؤ تو تم، اور آخر میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ضرور کی ہے کہ مسلمانوں سے جو عیسائی ہیں وہ پھر قریب تر ہیں، یہودی جو ہیں وہ بہت دور ہیں، یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ محبت میں بھی تمہارے قریب تر ہیں۔ آپ دیکھیے نا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا بیت المقدس تو عیسائی اس وقت جو بڑے بڑے پادری تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ نشانیاں کہ وہ جو فاتح ہوں گے وہ ایسے اور ایسے ہوں گے، انہوں نے وہ ساری نشانیاں حضرت عمر کے اندر پالیں اور انہوں نے وہاں سے بلوایا، حضرت عمر کو انہوں نے چیک کیا، حضرت عمر کے کپڑوں کے اندر 70 پیوند لگے ہوئے تھے، یہ ان کی کتاب کے اندر موجود تھا، تو انہوں نے اس وقت وہ چابیاں جو ہیں بڑے بھرے مجمع کے اندر انہوں نے علل اعلان کہا کہ ہماری کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں، اور آج بھی وہ ایگریمنٹ ایک ایسے ایگریمنٹ کی حیثیت سے، ایک معاہدے کی حیثیت سے موجود ہے جو آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے چابیاں دے دی، اس کے اندر مسلمانوں نے ان کو ضمانت دی کہ ان کے جو یہ کنیسے ہیں، ان کے جو چرچ ہیں اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کے سارے یہ جو عبادات ہیں ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، وہ آج بھی جو ہے تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ تو گویا کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں کے پھر قریب ہیں اور عیسائی بھی محبت کرتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ بہت دور چلے گئے ہیں اور وہ بغض اور عناد کے اندر بھی اپنے انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ آج ہمارا جو چھٹا پارہ ہے اس کا یہ خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔